बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, लॉकडाउन में नरमी के बाद मुल्क भर में कोरोना केसेस की तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब त्यारा हादसे की तहकीकात के हवाले से आज गुलाम सरवर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि त्यारा हादसे तहकीकात 3 माह के अंदर मुकम्मल कर ली जाएंगी। इस समेत दीगर अहम मौजूआत हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। डॉक्टर साहब, लॉकडाउन में नरमी के बाद हमने देखा कि केसेस में मजीद तेजी से इजाफा हुआ है। अब ईद के दिनों में क्या आप समझते हैं कि हुकूमत अवाम से SOPs फॉलो करने पर किसी तरीके से अमल दरामद कर पाएगी हुकूमत की जानिब से? देखें, सबसे पहले तो वही जो हम रोज आगाज करते हैं कई महीनों से अब तो, और वो ये कि क्या तादाद हो गई है, 53,000 तादाद है इस वक्त केसेस की, और 1123 अमवात हैं। कल 4 डिजिट्स क्रॉस हुए थे और आज जो है वो 100, ठीक है ना, 100-125 के करीब ज्यादा जो है वो आपको नजर आ रही हैं फिगर्स। कल या परसों 4 डिजिट्स क्रॉस हुए थे। अच्छा, 1123 हो गई हैं। अच्छा, अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि हम थोड़ा सा जरा अपनी, वो हमने कहा था ना 16 मई से हम जरा अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज करते हैं डिस्कशन की, और हम ये समझते हैं बतौर इंसान कि हम तो यहाँ पे रहते हैं दुनिया में, और ये बड़े ख़तरनाक किस्म के बैक्टीरिया, वायरस, ये कीड़े मकोड़े, जानवर, मुख्तलिफ किस्म के पैरासाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के जो है ये सारे आके हमें तंग करते हैं, ठीक है ना। कभी कोई फिश से निकल आता है कोई वायरस, कभी कोई चमगादड़ों से निकल आता है। ऐसा नहीं है, असल में ये उनकी दुनिया है जिसमें हम रहते हैं, ठीक है ना। ये जो दुनिया है ये वायरसेस की, जरासीम की, बैक्टीरियास की, ये उनकी, हमारी दुनिया में वो नहीं आते, उनकी दुनिया में हम हैं। और मतलब इंसानों की तादाद तो हमें पता है कितनी है, लेकिन मछलियां हमसे ज्यादा है ना। अगर आप पूरी समुद्रों में मछलियां और दरियाओं में देखें तो हमसे ज्यादा हैं। अगर आप पूरी दुनिया की बिल्लियां कितनी हैं, पूरी दुनिया में जो है वो परिंदे कितने हैं, तो वो इंसानों से ज्यादा होंगे। पूरी दुनिया के वायरसेस का तो आप तस्वुर भी नहीं कर सकते वो कितने, वो तो मैथमेटिक्स ही फेल हो जाएगा वहां जाके। तो बात है कि उनकी दुनिया में हम रहते हैं, पहली बात तो ये। दूसरी बात जो है तल्ख हकीकत, बड़ी तल्ख हकीकत है अगर इसको हम समझ लें। पूरी दुनिया का बयानिया तब्दील हो गया है, और बयानिया ये तब्दील हो गया है कि अब हमने कोविड-19 से लड़ना नहीं है, अब हमने उसके साथ रहना है, जिंदगी गुजारनी है साथ। यानी अब जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, इसमें झगड़ा नहीं करना। पहले यह था कि हमें इसको लड़ाना है, मारना है, खून करना है, कत्ल करना है, शिकस्त देनी। अब ऐसा फिलहाल दूर दूर तक नहीं है। अब जो पॉलिसी चेंज आ गई है पूरी दुनिया में खामोशी के साथ, वो ये आ गया कि हमें इसके साथ रहना सीखना होगा। इससे पहले यह था कि 2-3 महीने के अंदर ये जा रहा है, और इसकी वैक्सीन भी आ रही है, और इसकी जो है दवाइयां भी तैयार हो रही हैं, और ये इस तरह से फैलेगा, इस तरह से नहीं फैलेगा, ऐसे ऐसे टक टक, बस 2 महीने के अंदर खत्म किस्सा। पूरी दुनिया में ऐसा ही होता है, आपके पास वैक्सीन नहीं होती। मैंने उस दिन भी बात की थी, मैं दोबारा कह रहा हूं, HIV के साथ रहते हैं ना, ये जो वैक्सीन अब तैयार हो रही है इसकी, ये कोई जीरो से तो नहीं स्टार्ट हुई। ये तो पहले जो वो कोरोना वायरसेस की इनके आबाव इजदाद थे इस कोविड-19 के, वो जो नाकाम हो गई थी वैक्सीन, वहीं से उठाया है ना, ऑक्सफोर्ड ने भी और इसने भी और उसने भी। कोई इबोला पे तैयार हो रही थी। तो अब हमें इसके साथ रहना है प्यार मोहब्बत से, और हमें वो बताएगा कि कैसे रहना है। जैसे हमें HIV ने बताया था ना कि कैसे रहना है, सीरम से फैलता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलता है, इस तरह फैलता है, उस तरह फैलता है। तो फिर हम उसके साथ हमने रहना सीखा, और बेशुमार बीमारियों के साथ। किसी को डायबिटीज होती है, उसके साथ रहता है ना, शुगर कंट्रोल करता है, कोई ब्लड प्रेशर होता है उसके साथ। अब इसके साथ हमें रहना है, और इसके मुताबिक ये जिस तरह हमें चलाएगा हमने उस तरह चलना है फिलहाल, ठीक है। तो एक तो बात क्लियर हो गई, लड़ना नहीं है, साथ रहना है।
اب ہماری پوری دنیا کی بہت انپریڈکٹیبل حالات ہونے جا رہے ہیں ڈاکٹر. پہلے تو پیار محبت کریں نا اس سے, اب اس کے ساتھ رہنا ہے نا. پہلے تو یہ چھوڑ دینا کہ ہم ماریں گے, کوٹ دیں گے, ٹرمپ چیخ رہے ہیں ادھر سے وہ چیخ, اب ختم کر دینا. پاکستانی حکومت کھڑی ہو گئی تو گلف کنٹریز کھڑی ہو گئی تو یورپ کھڑا. اب تازہ ترین بیانیاں, پہلے بیانی کو بدل لیں. ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے. ابھی لڑائی مار دھاڑ نہیں ہو رہی تو ساتھ سفارتی تعلقات بحال کیے جائیں اپنے کووڈ-19 کے ساتھ, تو ساتھ رہنا ہے ہم نے. ٹھیک ہے, بات نمبر 1. بات نمبر 2, کیسے رہنا ہے بتائے گا وہ بتائے گا. ٹھیک ہے, اور ہر روز وہ اس کی مرضی ہے. اب جیسے اس نے بتایا کہ بھائی یہ جو ہے, یہ تو جو لیٹسٹ ریسرچ آئی ہے اس میں تو بہت بڑی تعداد میں نیو یارک کے اندر جو ہے وہ ایسمپٹومیٹک بھی ہیں اور بچے بھی ہیں. بہت زیادہ, بہت بڑی تعداد ہے. میں ان کی آج کی ریسرچ دیکھ رہا تھا تو اس میں ایسمپٹومیٹک ہیں بڑی تعداد میں, اور ویکسین اب اس کی دور ہے. ویکسین اس کی دور ہے, اور ویکسین جب آتی بھی ہے تو وہ جو بیمار لوگ نہیں ہوتے ان کو صحتیاب کرتی ہے. زیادہ عمر کے لوگوں کو آپ کو پتا ہے ویکسین نہیں. ویکسین کیا ہوتی ہے؟ ویکسین ہوتی کیا ہے؟ ویکسین بنیادی طور پہ مردہ جراثیم ہوتے ہیں. وہ مردہ جراثیم جو کسی کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں, مردہ یا جن کی حیثیت کم کی ہوتی ہے, یعنی نقصان دہ نہیں ہوتے وہ, یا ان کا کوئی آپ سمجھیں کہ ان کا RNA وغیرہ نکال کے وہ کسی آدمی میں انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, ڈال دیا جاتا ہے. اس کے نتیجے میں وہ بیمار نہیں ہوتا, لیکن جسم ہی سمجھتا ہے کہ وہ میرے اندر اصل جراثیم آ گیا ہے, اور جسم اینٹی باڈیز پیدا کر دیتا ہے, مدافعت پیدا کرتا ہے. ویکسین جراثیم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یا جراثیم کی کوئی شکل ہوتی ہے, یعنی کم نقصان دہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ ویکسین بڑی عمر کے لوگوں کو نہیں لگاتے, اسی لیے کیونکہ ان میں خطرہ ہوتا ہے کہ وہ جو اور یہ بڑی ایک ریسرچ ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ جراثیم جو آپ لگا رہے ہیں کسی کو, وائرسز آپ لگا رہے ہیں, وہ پتہ چلا وائرسز نے اور بیمار کر دیا اس کو, اصل وائرس وہ, یعنی وائرسز کو بالکل ٹھنڈا کر دیتے ہیں ان میں پانی ڈال کے, بالکل سکون کے ساتھ ان کو پھر ویکسین تیار ہوتی ہیں. ٹرائلز ہوتے ہیں کہ اور نقصان دہ نہ ہو جائے. پتہ چلا کہ آپ نے پولیو کی ویکسین دی تو پتہ پولیو ہو گیا, ایسا نہیں. تو وہ بہت احتیاط کے ساتھ ویکسین تیار ہوتی ہیں اور ٹرائلز ہوتے ہیں. تو ایک تو بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ ہو گئی کہ یہ جو چھٹیاں ہیں نا, عید کی چھٹیاں شروع ہو رہی ہیں. ابھی چاند کا کچھ دیکھتے ہیں کیا فواد چودھری صاحب یا ان کا مفتی منیب الرحمان صاحب, تو ابھی کچھ دیر میں اعلان ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ چھٹیاں جو ہیں یہ ہماری ہیں, یہ وائرسز کی نہیں ہیں, یہ بیماریوں کی چھٹیاں. بیماریاں چھٹیوں پہ نہیں گئی نا, حادثات چھٹیوں پہ نہیں گئے, سانحات چھٹیوں پہ نہیں گئے, واقعات جو دنیا بھر میں ہو رہے ہیں وہ چھٹیوں پہ نہیں گئے. تو اور اصل جو سلسلہ ہے وہ ہوگا, اب پوری دنیا پلان کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ 3 مہینے کے اندر, 3-4 مہینے میں اصل ہوگا کہ جب یہ چھٹیاں ختم ہوں گی تو دنیا, یعنی ہم پاکستان میں ہم تو اگر دیکھتے رہیں گے جو تھوڑا بہت دائیں بائیں بھی جھانک رہے ہوتے ہیں, لیکن عام لوگ جو عید کی چھٹی ہے تو سوتے رہو یار, اس کے بعد اٹھیں گے. اس کے بعد اٹھیں گے تو پھر کیا کریں گے یہ دیکھنا ہے. کیا بازاروں میں جو رش ہے جس کے نتیجے میں وائرس پھیل رہا ہے, کیا یہ رش عید کے چوتھے دن ہوگا؟ کیا یہ مارکیٹس ہوں گی؟ کیا لوگوں کے پاس چوتھے دن پیسہ ہوگا اتنا کہ وہ خریداری کر سکیں؟ کیا فیکٹریز کام کر رہی ہوں گی عید کے فوراً بعد؟ کیا کاروبار کھڑے ہو جائیں؟ کیا ایئر لائنز کھل جائیں گی؟ کیسا ہونے جا رہا ہے؟ نہیں ہونے جا رہا. جو ہونے جا رہا ہے وہ عید کے بعد. پاکستان میں بیٹھے ہیں تو پاکستان کے, وہ آپ کو اس کے بعد پتا چلے گا کہ ہم کہاں ہیں. کیا ہم نے ان 3 مہینے کے کو سامنے رکھتے ہوئے, دوسری دنیا نے بھی کیا ہے, باقی دنیا نے, امریکہ نے بھی ادھر, کیا ہم نے سارے کے سارے اپنے جو میزائل تھے اس وائرس کے خلاف وہ ہم نے 3 مہینے کا آئیڈیا رکھ کے تو نہیں فائر کر دیے سارے کہ جی پیسے دے دو, یہ دے دو, وہ دے دو, 3 مہینے میں ختم ہو جائے گا لوگوں کی مدد؟ کیا ہمارا کوئی لانگ ٹرم پلان بھی ہے؟ احساس پروگرام جو ہم نے دیا 12,000 روپے 8 ملین لوگوں کو غالباً, تو ہمارے ذہن میں اس وقت یہ تھا کہ ایک ماہ میں کام ہو جائے گا. سوال کیا ہے کہ سوال یہ ہے کہ جب یہ ختم ہوگا, کھلیں گے دفاتر اور کاروبار اور سارا کھل جائے گا نا, اس کے بعد رمضان بھی ختم ہو گیا, لوگ ایکٹیو ہیں, لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا, اس کے بعد وہ کہتے ہیں دا ڈے آفٹر. تو ڈے آفٹر اب کلیئرٹی ہوگی کہ اس دن کیا ہوتا ہے. اچھا, اب اس میں اس سے پہلے کہ ذرا یہ جہاز کے اوپر آئیں, یہ جو ہمارا جہاز گرا ہے, جہاز کا حادثہ ہوا ہے, بڑی خوفناک ایک خبر ہے اس خطے کی, اور وہ انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. اور انڈین میڈیا کی اس کا بزنس اسٹینڈرڈ کی یہ شہ سرخی ہے, اس کو بڑا کیجیے گا کائنڈلی, بہت دہلا دینے والی ہے یہ. وہ کہتے ہیں
For the first time since Kargil intrusions of 1999, کارگل میں 1999 کے بعد the Indian territory is in hands of foreign soldiers. غیر ملکی فوج بھارت کی سرزمین پہ قبضہ کر چکی ہے. کرے گی نہیں؟ کر چکی ہے. More than 5,000 Chinese soldiers of the PLA, People's Liberation Army, have intruded into 5 points in Ladakh. 4 along the Galwan River and 1 along the Pangong Lake. 5,000 چائنیز آرمی کے لوگ انڈین سرزمین پہ قبضہ کر چکے ہیں. کریں گے نہیں؟ جھڑپ نہیں ہو رہی. یہ سکم والی جھڑپ نہیں ہے, یہ لداخ والی جھڑپ نہیں ہے, قبضہ ہو چکا ہے. اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ that meant that in sending thousands of PLA troops 3 to 4 kilometers into Galwan Valley, China has violated its own claim line, occupied territory that Beijing itself has traditionally acknowledged to be Indian. جس کو وہ خود انڈین کہتے تھے کہ یہ چائنا کہتا تھا کہ انڈین ٹیریٹری ہے, اب چائنا اس میں آ گیا ہے. بھارت کے اوپر, بھارت کے ایک بڑے حصے کے اوپر چین کا قبضہ ہو چکا ہے. ٹھیک, بہت بڑی خبر ہے یہ. بالکل. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں the Chinese have pitched close to 100 tents at 4 points گلوان لیور میں, پیٹرولنگ پوائنٹ PP-14 پہ اور گورہا کا ایک علاقے میں. انڈین ٹروپ, اچھا ایک اس کے بعد نیچے لکھتے ہیں انڈین ٹروپس ان دا ایریا ور ٹیکن بائی سرپرائز. یعنی ہم انڈین ٹروپس ایک حیرت کا شکار ہو گئے. اس کو ذرا آپ پڑھیں, ان جملوں کو پڑھیں تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ یہ ہو کیا رہا ہے آپ کے خطے میں. ان کو سرپرائز سے وہ بھونچکے رہ گئے, وہ تیار ہی نہیں تھے اس کے لیے, وہ دبردوز ہو گئے. when a large Chinese force crossed the LAC لائن آف ایکچوئل کنٹرول کو, جو کہ چائنا سائنو انڈین بارڈر جو ہے یا جو بھی اس کو لائن کہیں, اس کو کراس کر گئے. چائنا کی فورسز کراس کر گئی, وہ سرپرائز کے ساتھ لیا گیا ان کو. یہ اتنی بڑی خبر ہے, یہ خبر یعنی خوفناک خبر ہے. یہ سکم بھی نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا نا یہ نیپال اور یہ پراکسی جو سارے چل رہا تھا سارے وہ نہیں ہے. اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ انڈین فورسز ہیو ناٹ چیلنج اور کنفرنٹڈ دا PLA. خاموشی کے ساتھ بھارتی فوج اس قابل نہیں تھی کہ ان سے لڑ سکے یا ان کو چیلنج کر سکے. تو زمین ہندوستان کے ہاتھ سے چھن گئی اور وہاں پہ چین آ کے بیٹھ گیا. اب مجھے بتائیں کہ اس کے اوپر سورسز سے the PLA is expanding its presence, اور بڑھا رہے ہیں وہ, اور اسی میں پھر بتا رہے ہیں کہ PLA has already initiated another infiltration, another sector in southern Ladakh. مجھے بتائیں کہ اب اس کے بعد یہ کہاں پہ کھڑا ہے پورا خطہ. میں نے آپ سے کہا نا کہ وائرس کی چھٹی نہیں ہے, جنگوں کی چھٹی نہیں ہے. واقعات امریکہ نے حمایت کی ہے بھارت کی کہ قدم بڑھاؤ نریندر مودی, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے. انہوں نے 2-3 ان کے لوگوں نے بات کی ہے کہ آپ چائنا کے ساتھ, ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن سفارتی تعلق یعنی چائنا کے ساتھ اگر, اور دیکھیں بھارت ہمارا پڑوسی ہے, ہمارے 1000 اختلافات ہیں, لیکن ہم نے امریکہ کی دوستی کو بھی بھگتا ہوا ہے اور دشمنی کو بھی بھگتا ہوا ہے. اس ٹریپ میں مت آئیے گا. مودی صاحب سے گزارش ہے, باقی آگے ان کا اس ٹریپ میں مت آئیے گا کہ امریکہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا. وہ آپ کو تائیوان بنا دے گا. ابھی ذلت ہوئی ہے نا, تائیوان جائے گا, تائیوان WHA میں جائے گا, تائیوان کو لڑوا دیا. ٹھیک ہے, آسٹریلیا بھی اپنی پوزیشن چینج کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, انڈیا نے عقل مندی کی کہ کھل کے انڈیا نے درمیانہ رہا. انڈیا کے ساتھ اگر چائنا کی لڑائی ہوتی ہے تو کیا یہ پاکستان کے فائدے میں ہوگا؟ کیا یہ دنیا کے فائدے میں ہوگا؟ یا تلخی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل نہیں. ڈپلومیٹک چینلز کھولنے چاہیے. ڈپلومیٹک امریکہ کے جھانسے بنائیں, امریکہ کے ساتھ بھی رکھیں. یہ مشورہ ہے, باقی فیصلہ مودی نے کرنا ہے. آپ رکھیں امریکنز کے ساتھ جو بھی آپ کا الائنس ہے, جو بھی ہیں, لیکن اس دنیا میں اپنے خدا کا واسطہ, بالکل میں ایک ہمدردی کا مشورہ ہے, کرنا نہ کرنا.
آپ انڈے ایک ٹوکرے میں مت ڈالیں. بالکل آپ اپنے ڈائلاگ، اپنی ڈپلومیٹک چینلز، اپنے باقی یہ نہیں کہ امریکہ ساتھ کھڑا ہے تو آپ اس کی، اور عقل مندی کی تھی کہ وہ ایک لائن ہی کراس کی تھی انہوں نے تائیوان پہ. آپ طریقے کے ساتھ ڈپلومیٹک چینلز کھول کے دیکھیں. چائنا نے بھی یہی رہنا ہے، ٹھیک ہے، پاکستان نے بھی یہی رہنا ہے، انڈیا نے بھی یہی رہنا ہے، بنگلہ دیش نے بھی یہی رہنا ہے. امریکہ یہاں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے افغانستان سے بھی نکلنا ہے. پڑوسیوں نے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے. آپ کے اگر چائنا کے ساتھ کوئی ایشوز ہو رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اچھی خبر ہے کہ چین نے چڑھائی کر کے قبضہ کر لیا انڈیا کے اوپر. یہ کوئی مطلب یہ بڑی خوفناک ٹینشن ہے. چائنا ہمارا دوست ہے، بریک لے لیتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہماری، وہ کہتے ہیں کہ دوستی نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی دوستی ہو، بات کھلے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امریکہ کے ٹریپ میں نہ آئیں. صحیح، ٹھیک ہے، اپنے پیرل چینلز ڈپلومیٹک کھولیں. یہاں پر اگر چائنا کے امریکہ کے چکر میں آگے، چائنا وہ جا کے رکے گا انٹارکٹیکا کے اوپر، میں نے کہا نا بہاتا ہوا لے جائے گا. اور مجھے امید ہے کہ وہاں پہ ایسے سینسیبل لوگ ہیں جو یہ کام، لیکن انڈین زمین نکل گئی ہے اور امریکہ بیٹھا ہوا ہے اور انڈیا بیٹھا سوچ رہا ہے مودی کیا سوچیں آپ. یعنی میرا خیال تھا آج تک کی شاید جھڑپیں ہو رہی ہیں. آج پتا چلا ہے کہ بڑی انڈین ٹیریٹری چائنا کے پاس نکل گئی ہے انڈیا کے ہاتھوں سے، اور اس پہ چین کا قبضہ ہو گیا اور انڈیا خاموشی سے بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان معاملات سمیت دیگر پاکستان کے اندرونی معاملات پر بھی آپ سے مزید بات کریں گے. ناظرین، یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، طیارہ حادثے کے حوالے سے آج غلام سرور صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ماہ کے درمیان جو ہے تحقیقات مکمل کر لی جائیں گی کہ وجہ کیا بنی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی 3 ماہ میں تحقیقات مکمل کر لی جائے گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ماضی میں ہم نے بہت ساری مثالیں دیکھی ہیں جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلا. ایک تو مفتی منیب الرحمان صاحب چاند پتہ نہیں کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی لگا لیں، ذرا ادھر دیکھ لیں، شاید کچھ ان کو فائدہ ہو جائے. اچھا، دوسری بھی بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ نے ان حالات میں ان کی جو تعداد ہے اموات کی وہ تقریباً 96,000 سے اوپر ہوگی. 1 لاکھ کی طرف جاری ہے. بڑی خوفناک فگر ہے، 1 لاکھ اموات. اچھا، اب وہ 1 لاکھ اموات اور ساتھ یہ چائنا کی طرف سے ہانگ کانگ کے بارے میں بڑے سخت قسم کے قوانین آ گئے ہیں، اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن آج انہوں نے ایک اور کام ہوا ہے جو میرا خیال ہے کہ جو تلخی ہے اس دنیا میں اور خطے میں، اس کو ایک سٹیج اور اوپر لے گی. ایک تو یہ کہ انڈین ٹیریٹری کے اوپر جو قبضہ ہوا ہے چائنا کا. دوسرا یہ کہ امریکنز نے آج ان کا جو فلیٹ پیسیفک میں کھڑا ہے، یو ایس ایس پورلینڈ نے، اس کو ذرا بڑا کیجئے گا کائنڈلی، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. آج انہوں نے لیزر ویپن سسٹم ڈیمونسٹریٹر ٹیسٹ کیا ہے، LWSD. اچھا، یہ انہی کی ویب سائٹ پہ انہوں نے پریس ریلیز دی ہے، میں وہی دکھا رہا ہوں. اب یہ جو لیزر ویپن سسٹم ہے، یہ ان کا یہ جو لیزر سسٹم آیا ہے اس کی پہلی سٹیج ہے. یعنی اس کا مطلب یہ، اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ آپ کو میزائلز کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو بامز کی ضرورت نہیں ہے. لیزر ویو سے آپ جہاز کو اور وار شپس کو گرا سکتے ہیں. یعنی آپ کا جو ویپن ہے وہ اب لیزر، اب یہ نئی، یہ دیکھیں نا لیزر، یہ انہوں نے تصویر دکھائی ہے کہ لیزر لائٹ، آپ ایسے لیزر اور فوٹونز جو ہوتے ہیں، فوٹونز جو ذرات ہیں، ان کی آپ ان سے بومنگ کریں اور لیزر اتنی پاورفل ہو کہ وہ سامنے جو بوٹس ہیں، جو وار شپ ہے، جو ڈرونز ہیں، جو UAVs ہیں، وہ سارے کے سارے ہٹ ہو سکتے ہیں. اور پھر انہوں نے یہ آج ٹیسٹ کیا ہے ان حالات میں. واشنگٹن پوسٹ یہ بھی خبر دے رہا ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد کئی دہائیوں کے بعد امریکہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے، دوبارہ نیوکلیئر ٹیسٹ کرنے جا رہا ہے نیوکلیئر ویپنز کا. یہ ٹیسٹ تو ختم ہو گئے ہوئے ہیں نا، ایک بس آپ نے دکھا دیا کہ ہمارے پاس نیوکلیئر ویپن ہے، اس کے بعد بار بار اب نیوکلیئر ویپن کا ٹیسٹ کرنے کے لیے ایک میٹنگ ہوئی ہے وائٹ ہاؤس میں 15 تاریخ کو. واشنگٹن پوسٹ نے آج رپورٹ کیا. اچھا، اور اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ پھر جو نیوکلیئر وار ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ پریشر ڈال رہے ہیں رشیا پہ اور چائنا پہ کہ نیگوشیٹ کرنا ہے نیو سٹارٹ پروگرام پہ، اس بعد میں بات کریں گے. اچھا، چائنا کی جانب سے بھی خبر آئی تھی ڈاکٹر صاحب کے دفاعی بجٹ نہیں، وہ میں نے کہا نا یہ پورا دیکھیں نا، معیشت، جنگیں، بیماری، ان سب کی کسی کی چھٹی نہیں ہے. یہ عید کی 3 چھٹیاں ہیں، وہ بھی میں نے کہا نا یہ سارے واقعات، اتفاقات، سانحات، خوشیاں، غم، یہ سب ساتھ ساتھ چل رہا ہے.
جہاز کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. یہ جو پلین کریش ہوا افسوسناک، دیکھ تو انصار نقوی صاحب کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. ایک بہت خوبصورت دوست، بہت خوبصورت بھائی، بہت پرانا ساتھی، بہت اچھا دوست، اس سے محروم ہوئے ہم سب. اور اس کے لیے سب سے گزارش کہ وہ دعا کریں انصار نقوی صاحب کے، اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائے. اور جتنے بھی لوگ اس میں شہید ہوئے اس آنے میں، اللہ تعالیٰ سب کے درجات بلند فرمائے، سب کو اپنے خیر و عافیت میں رکھے. یہ جو جہاز کی وجوہات بیان ہو رہی ہیں میں سمجھنے سے قاصر ہوں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ پائلٹ جو ہیں وہ تو 17 سال کا ایکسپیرینس تھا ان کا، وہ تو زبردست شخصیت تھے. اب پہلے ہی بات کی گئی کہ جی ان کو 2 رن ویز دی گئی، تو 2 رن ویز پہ انہوں نے وہ اترے نہیں. ایک منٹ پلیز، یعنی کوئی ایسی بات کرنی چاہیے اس وقت جو لوگوں کو ہضم ہو جائے. لوگوں کا موڈ اچھا نہیں ہے اس وقت، لوگ پریشان ہیں. کم بیانات آئے نا، کم باتیں ہوں تو اچھا لگے گا. 2 رن ویز نہیں، پائلٹ کا اپنی مرضی انہوں نے نہیں اتارا. پائلٹ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کوئی آپ نے دیکھا کتنے کانفیڈنٹلی وہ بات کریں، جو دنیا میں نہیں رہتا اس پہ ڈال دیتے ہیں. ٹرین کا حادثہ ہوا، وہ جو تھا وہ جناب جو ٹرین کا ڈرائیور تھا وہ نشے میں تھا، جو نہیں ہوتا اس پہ ڈال دیتے ہیں ملبہ سارا. اچھا اب وہ نیچے آئے ہیں، ٹھیک ہے، اور نیچے آنے کے بعد وہ جو محمد زبیر بچ گیا بندہ بیچ میں سے، اللہ نے محفوظ رکھا ہے ان کو، وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 دفعہ لینڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اچھا اب لینڈ کرنے کی کوشش کی ہے تو لینڈنگ گیئر کیا چیز ہوتی ہے؟ لینڈنگ گیئر یہ ہوتی ہے کہ پہیے نہیں کھلے، جہاز کے پہیے نہیں کھل رہے تھے. اب جہاز اوپر ہوتا ہے، اوپر ہوتا ہے خاص جگہ پہ جا کے اس کے پہیے کھل جاتے ہیں، اور اگر تو اس نے پائلٹ نے بتا دیا ہوگا کہ میرے پہیے نہیں کھل رہے. جب پہیے نہیں کھل رہے تو کیا نیچے کوئی فوم بچھایا تھا؟ کوئی طریقہ ہے کریش لینڈنگ کا؟ دنیا میں 7 8 10 50 ہزار جہاز اڑتے ہیں روز، یہ کریش لینڈنگز ہوتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. کوئی طریقہ تھا ایئرپورٹ پہ، کراچی ایئرپورٹ پہ رن وے پہ اتر جاؤ، بھائی اس کے لینڈنگ گیئر ہی نہیں ہے تو کیا کہاں پہ اترے گا وہ؟ کوئی ارینجمنٹ کیا آپ نے؟ پہلی بات. اچھا دوسری بات، اس کے پاس دونوں جگہیں تھیں، اس نے اترنے سے خود انکار کر دیا. اور اچھا پھر وہ دوسرا چکر لینے چلے گئے، یعنی وہ میں نے کہا نا بس ملبہ ڈال دو، جو دنیا میں نہیں ہے اس پہ ملبہ ڈال دو. چلیں اب وہ جو محمد زبیر کہہ رہے ہیں اور جو جہاز کی تصویروں میں بھی نظر آ رہا ہے کہ جہاز ڈیمیج ہوا ہے، اس کا مطلب جہاز نیچے آیا ہے اور اس نے بیلی لینڈنگ ہوئی ہے، اور بیلی لینڈنگ کے دوران اس کو انجن کو نقصان پہنچا ہے. اچھا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں مجھے پتا نہیں چلا. اچھا پتا نہیں چلا تو اتنا، اس کا مطلب اتنا خوفناک بیلی لینڈنگ کا امپیکٹ تھا کہ اس کے نتیجے میں انجن ڈیمیج ہو گئے، دونوں انجن ڈیمیج ہو گئے. تو اس کے بعد جہاز وہ پھر اوپر گو اراؤنڈ ادھر ایئرپورٹ کے اندر ہی گھومتے رہے آپ. او بھائی آپ نے اس دوران کیا کیا؟ کوئی ہنگامی نیچے اس کو کوئی لینڈنگ کو بتاتے نا اس کو کہ اس کے پہیے نہیں کھل رہے، یہاں پہ فوم بچھا دیے، یہاں پہ وہ فائر فائٹنگ عموماً ہوتا ہے، پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، یہ عام چیز ہوتی ہے. نہیں وہ کچے پہ اتار دیتے ہیں جہاز کو، ہوتا ہے، مشین ہے. لیکن باتیں عجیب کر رہے ہیں. وہاں پہ آبادیاں بنی ہوئی ہیں. او بھائی میں کسی جگہ پہ اگر میں نے لاہور سے کراچی جانا ہے، میرا مسئلہ ہے، پہلے میں جہاز کا وہ چیک کروں کہ کب خریدا گیا تھا، یعنی میں اپنے ٹریول کیا باتیں، کیسی باتیں کر غلام سرور صاحب آج پہلے نہیں، ایک منٹ، غلام سرور صاحب کو چھوڑ دینا، ہر ایک کو بس اس وقت سنیں، ان کو پبلک کا موڈ نہیں پتا اصل میں اس وقت کہ لوگ کیا کس موڈ میں ہیں اس وقت. میں جب جہاز کا ٹکٹ کراؤں، ایک تو پتہ نہیں ان غریبوں نے سیٹ کیسے لی ہوگی ان حالات میں، ٹھیک ہے، کتنے کا ٹکٹ تھا اس میں لوگ، اور اچھا پی آئی اے نے جہاز دیا، بڑا جہاز دیا، ایئر بس، وہ باہر سے فلائی کر کے آئے جہاز، مسقط گیا ہے تو جہاز بالکل صحیح. مسئلہ یہ کہ ایک بات کر گئے اور بات بتا دیں کیا ہوا، کیا ہے بس ختم. جتنا بولیں گے جھوٹ، ادھر سے ادھر میچ ہو رہا ہے، وہ کچھ کہہ رہے. اچھا اب جناب وہ جہاز جو ہے وہ گو اراؤنڈ ہو رہا ہے، ادھر گھوم رہا ہے، تو اس وقت اس کے انجنز پھر فیل ہو گئے ہیں، کیا ہوئے ہیں، وہ آخر میں وہ کہہ رہا ہے I've lost the plane، اور کانفیڈنس اس کا آپ دیکھیں نا کتنا پائلٹ، وہ اللہ تعالیٰ درجات بلند کرے سب کے، وہ کانفیڈنٹلی بول رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے. اور اس وقت اللہ جانے کیا اندر مناظر ہوں گے، کیا اندر صورتحال ہوگی. اور اس کے بعد وہ جہاز جو ہے وہ بیلی لینڈنگ کر رہا ہے، اور کر کے اس کے بعد اوپر چلا گیا. تو پھر اس دوران آپ نے کیا کیا؟ اس دوران آپ نے کیا کیا؟ آپ نے وہاں پہ اس کو پرووائڈ کیا کچھ آپ نے کچھ کھپ مچی ایئرپورٹ پہ کہ یار ایک جہاز ہے جو میڈے کیا، اور یہ کب کتنی دیر پہلے کی کلپ ہے، اور اس کا پیچھے کا حصہ کدھر ہے اس گفتگو کا؟ مکمل انفارمیشن ڈاکٹر صاحب کر لینی چاہیے. بریک لے لیتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ایئرپورٹ پہ کیا تیاری کرتے ہیں؟ اگر کسی کے گیئر جو ہے وہ اس کو پرابلم ہو جائے، اس کا پہیے نہ کھولیں، تو کیا ارینجمنٹ آپ کرتے ہیں؟ کتنے آپ کے ایئرپورٹس تیار ہیں؟ پہلے ہم بحرانوں سے گزر رہے ہیں، کیا ہم ان سانحات کے دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہوتا ہے ایک عام، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا،
وہ جہازوں وغیرہ مسئلہ ہوتا ہے نا، وہ کہتے ہیں یار مسافر پرائرٹی ہیں، مسافروں کو بچاؤ. ہماری ہوتا ہے کہ یار مشین کو بچا لو، مسافر تو آتے جاتے ہیں نا، چھوڑ دو. ڈاکٹر صاحب بریک لے لیتے ہیں. پرائرٹیز الگ الگ ہیں نا ملکوں کی. جی بریک لیتے ہیں، واپس آ کے ڈاکٹر صاحب سے مزید موضوعات پر بھی بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، بریک سے پہلے آپ نے بات کی کہ پاکستان سمیت دنیا بھر کو بہت سارے بحرانوں کا سامنا کرنا بہت سارے بحران. بچے کیا کریں گے؟ اسکول بند ہوئے تھے 1 تاریخ تک. سرکاری اسکولوں کا تو سسٹم وہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آن لائن ایجوکیشن ہو. جی اسکولنگ کیسے ہوگی؟ امیونٹی پاسپورٹ ایشو ہوں گے. ایک ملک دوسرے ملک کے شہریوں کو آنے کی اجازت دے گا تو پاسپورٹ کے آپ کا ٹیسٹ، آپ کے پاس اینٹی باڈیز ہیں کیا ہے، وہ پورا ڈیٹا ہوگا. یہ آنے والے دنوں میں کیسے ہوتا ہے. لیکن آج جو میں نے بات کی ہے نا، دیکھیں سب سے سنگین بات یہ ہے کہ انڈیا کنٹین ہو چکا ہے. یہ تو پرانی بات تھی کہ چاروں طرف چائنا اس کے آگے ہے. جی انڈیا کے اوپر قبضہ ہو گیا ہے چائنا کا. جو خوفناک بات ہے وہ انڈیا کے اوپر قبضہ ہو گیا چائنا کا، اور انڈین میڈیا رپورٹ کر رہا ہے. جی اب مسئلہ یہ ہے کہ اب انڈیا یہ نہیں کہ ہم کریں گے، ہمیں ہوگا، ہم جائیں گے، آزاد کشمیر کریں گے گی ختم ہو گیا، ہو چکا. ٹھیک ہے نا. اب کیا انڈیا اپنی سرزمین کو، چائنا بیٹھا ہے تو چائنا ہمارا بھائی ہے، ہم ہی سمجھے نا. اچھا بات یہ ہے کہ اب چائنا بیٹھ گیا کہ آپ کی زمین پہ قبضہ ہو گیا، انڈیا کی زمین چھڑ گئی، نکل گئی ان کے ہاتھ سے مودی پالیسیز. اور پھر امریکہ کہہ رہا ہے کہ لڑ جاؤ چائنا سے، ہمارے پیچھے پیچھے وہ چلیں گے، ہم وہ لے کے وہ جو ہے وہ جہازوں میں بیٹھ کے چلیں گے، جبوتی سے گزریں گے، آئیں گے تمہاری مدد کو. بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب یہاں پہ مودی صاحب نے اتنی نفرتیں ابھار دی ہیں ملک کے اندر کہ اب مجھے ڈر ہے کہ کوئی ایک لابی وہاں پہ کھڑے ہو کے یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ چین سے لڑ جاؤ، اور لڑ جاؤ، پہ جاؤ چین پہ حملہ کر کے. وہ پورا انتظار کر رہا ہے جی، امریکہ پیچھے کھڑا ہے. یہ جو ہے مودی ایسی جگہ لے گئے ہیں اس کو، انڈیا کو، کہ مجھے نہیں پتا یہ واپس کیسے آئیں گے. مودی واپس کیسے لے کر آئے گا یہاں پہ مسائل کو؟ وہ ڈپلومیٹک چینلز دائیں قبضہ ہو گیا نا، قبضہ ہو گیا. اب وہ زمین چھڑائیں گے اپنی. پھر وہ تو ہانگ کانگ کے اوپر آپ کو بڑے سخت رولز، جو میں کل پرسوں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. ہانگ کانگ کے بارے میں بڑے سخت رولز چائنا کے آ گئے ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ کچھ برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے چائنیز. اور وہ دن بھی چلے گئے. دیکھیں امریکہ کا ایک امیج ہوتا تھا، امریکن ڈریم، خوبصورت، مدد کریں گے دنیا کی. اب وہ امریکہ فرسٹ آ گیا، مطلب انڈیا 3rd 4th 5th 8th نہیں، امریکہ فرسٹ ہے. اور 1,00,000 تعداد جو ہوتی ہے نا، یہ نفسیاتی طور پہ بڑی خراب ہوتی ہے کہ 1,00,000 امریکی شہری جو ہیں وہ اس وجہ سے ختم ہو گئے کہ سب سے بڑا جو ملک ہے، اور پھر وہ چائنا وائرس اور وہ بھی نہیں چلا WHO میں ڈبل. تو مجھے اب آنے والے، اور دوسری بات یہ کہ جب آتے ہیں واپس عید کے بعد، تو یہ جو 2-3 مہینے کی پالیسی رکھ کے ساری دنیا چل رہی تھی، اب چونکہ لڑنا نہیں ہے، ساتھ جینا ہے. تو کیسے جینا ہے بھائی ایک وائرس کے ساتھ، نہ جس کی دوائی ہے اور نہ جس کا اس کی ویکسین ہے، لیکن جینا ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائر علی کو اجازت دی.